अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल एसके व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि अब आप सब जानते हैं कि हमने क़ससुल अंबिया सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम आज असहाबे कहफ के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी कीमती राय से आगाह करते रहिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। असहाबे कहफ ये वाक़या उन नौजवानों का है जो एक ज़ालिम बादशाह के दौर में अल्लाह पर ईमान ले आए थे। उस ज़माने में बादशाह अपने आप को माबूद कहलवाता था, नाउज़ुबिल्लाह, और चाहता था कि तमाम लोग इसी की इबादत करें। जो शख्स अल्लाह की इबादत करता उसे सख्त सज़ाएं दी जाती। चंद नेक दिल नौजवान उस जुल्म के खिलाफ जहाद की। वो बुत परस्ती से इनकार करके सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आए। चूँकि वो मुआशरे के मोअज़्ज़िज़ घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनके ईमान का ऐलान पूरे शहर में मशहूर हो गया। जब बादशाह को उनके ईमान का इल्म हुआ तो उसने उन्हें बुलाया और कहा कि या तो अपने दीन से फिर जाओ या संगीन सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। नौजवानों ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए हिजरत का फैसला किया। वो शहर छोड़कर एक पहाड़ी की तरफ निकल गए, जहाँ एक गार कहफ में पनाह ली। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो उनके पीछे पीछे आया और गार के दहाने पर बैठ गया। जब वो गार में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी और वो तकरीबन 309 साल तक वहां पर सो रहे। वल्लाह आलम। कुरान पाक की सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र किया है। सूरह कहफ की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, तर्जुमा, और वो अपने गार में 300 साल तक ठहरे और 9 साल मज़ीद। अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों को ऐसे महफूज रखा जैसे वो सो रहे हों। उनके जिस्म न सड़े न गले। सूरज की रोशनी भी उन पर बराह रास्त ना पड़ती बल्कि ज़ाविया बदल कर गुजरती थी। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ के ये जो वाक़या है उनकी ईमान, हिजरत और कुर्बानी को एक मिसाल बनाकर बयान फरमाया ताकि मोमिनों को तसल्ली हो और वो आज़माइशों में डट जाएं। सूरह कहफ की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, हम तुम्हें उनका सच्चा हाल सुनाते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनकी हिदायत में इजाफा किया। कुरान मजीद में उनके कुत्ते का जिक्र भी बतौर ख़ास आया है कि वो गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था, जो उनके वफादार साथी की अलामत है। और असहाबे कहफ के गार के मुतालिक कई मकामात पर दावे किए जाते हैं, जैसा कि उर्दन अमान के करीब, तुर्की, शाम, लेकिन असल मकाम का कतई इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। असहाबे कहफ की तादाद का कोई वाज़ेह ज़िक्र कुरान मजीद में नहीं मिलता, बल्कि लोगों के अंदाज़े बयान किए गए हैं। सूरह कहफ की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, तर्जुमा, लोग कहेंगे 3 थे और चौथा उनका कुत्ता, बाज़ कहेंगे 5 थे और छठा उनका कुत्ता। कहो कि उनकी सही तादाद अल्लाह ही जानता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, असहाबे कहफ के बारे में खुद फरमाने खुदा है, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि असहाबे कहफ व रकीम का मामला हमारी निशानियों में से कोई अजीब मामला है? जबकि चंद नौजवान पहाड़ के गार में पनाहगीर हुए और ये दुआ मांग रहे थे, ए परवरदिगार, तू अपने पास से हमको रहमत अता कर, हमारे लिए रश्तो हिदायत मुहैया कर। फिर हमने गार में चंद साल तक के लिए उनको थपक कर सुला दिया और फिर उनको उठाया बेदार किया, ताकि हम जान ले कि दोनों बस्ती वालों और गार वालों में से किसने उनकी मुद्दत का सही अंदाज़ा लगाया। हम तुझको उनका सही और सच्चा वाक़या बताए देते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हिदायत की रोशनी और ज़्यादा अता करती थी। जब वो हाकिम वक्त के सामने ये ऐलान करने पर कमर बस्ता हो गए कि हमारा परवरदिगार वही है जो आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है और हम हरगिज़ उसके अलावा किसी खुदा को नहीं पुकार सकते, और अगर ऐसा करें तो खुदा पर बहुतान बांधेंगे। और इस वक्त हमने उनके दिल खूब मजबूत कर दिए थे। वो कहते थे कि ये हमारी कौम है जिन्होंने अल्लाह के माँ सिवा बहुत से मबूद बना लिए हैं। ये क्यों खुली दलील अपने मबूद इन बादल की सदाकत के लिए नहीं लाते? बस उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठी तोहमत लगाए। और ए रफ़ीको, जब तुम उनसे उनकी इबादत से जो अल्लाह के सिवा बातिल मबूदों की करते हैं अलहदगी इख्तियार करते हो तो पहाड़ के गार में चले चलो।
تمہارا پروردگار اپنی رحمت نچھاور کرے گا اور تمہارے معاملوں میں سہولت پیدا کرے گا۔ اور اے پیغمبر تم سورج کو دیکھو گے کہ وہ نکلتے وقت ان کے غار سے داہنی جانب بچ کر نکل جائے گا اور ڈوبتے وقت غار سے کترا کر بائیں جانب کو ہو جاتا ہے، اور وہ کشادہ غار میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ جس کو ہدایت دے وہی راہ یاب ہے، اور جس شخص کو اس کی مسلسل سرکشی کی بنا پر گمراہ کر دے تو اس کے لیے کسی راہ دکھانے والے مددگار کو نہ پائے گا۔ اور تو ان کو بیدار گمان کرے گا حالانکہ وہ سو رہے ہوں گے، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، داہنے بھی اور بائیں بھی، اور ان کا کتا بھی اپنے اکلے ہاتھ پھیلائے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو ان کی اس کی شان اور حالت کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے اور بھاگ پڑے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، جگا دیا تاکہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم غار میں کب سے ہو؟ دوسروں نے جواب دیا، ایک دن یا دن کے کچھ حصہ سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ تم یہاں کتنی مدت سے ہو۔ تو اب یہ کرو کہ اپنے میں کسی ایک کو شہر میں یہ سکہ دے کر بھیجو کہ وہ تمہارے لیے دیکھ بھال کر عمدہ قسم کا کھانا لائے، اور اس کو چاہیے کہ بہت ہی رازدارانہ طریقہ پر جائے اور ہرگز کسی کو اطلاع نہ ہونے دے کہ ہم یہاں مقیم ہیں، اس لیے کہ اگر ان پر تمہارا معاملہ منکشف ہو گیا تو وہ تم کو سنسار کر دیں گے یا تم کو زبردستی اپنے دین کی جانب لوٹانے پر مجبور کریں گے، اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہ رہو گے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور اسی طرح ہم نے شہر والوں پر ان کا معاملہ ظاہر کر دیا تاکہ وہ یہ یقین کر لیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم نے ان کو اس وقت اس معاملے کی اطلاع دی جب وہ قیامت کے وجود عدم پر آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ان اصحاب کہف پر قبہ تعمیر کر دو، ان کا پروردگار ان کے حال کا خوب واقف کار ہے۔ معزز سامعین، ایک روایت میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج و لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کرنے آیا تھا آخر کار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب سے پہلے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرورت کا دیا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرورت کو جاتا تو اس سے آبدست کروا لیتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا نوجوان فربا موٹا تھا کہ اسے ہاتھ جائے وقت پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم البدن تھا، اور یہ بھی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا جیسے کہ رب العزت نے فرمایا۔ ترجمہ: کیا تو خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اشنبا کرتے تھے؟ جب جا بیٹھے وہ جو ان کو اس کوہ میں، پھر وہ بولے، اے رب ہمارے دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب تدبیر اور ہیلا کرنے لگے کیونکہ اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہمیں خلاصی پائے اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائے ضرورت کو گیا تھا۔ اس غلام کو جس کو اسے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا نہ پایا کہ اس کی مکت کو دھلائے۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کو اس کے بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور تو ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ جس کو عہدہ جائے ضرورت کا تھا جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر صلاح و مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سب سے اپنے کو سجدہ کرواتا ہے، اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت سے باز رہیں اور یہاں کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق کے عرض سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آئے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی سب بھائیوں کو، اور اس بات کو بسر و چشم قبول کیا اور کہا، بھائی یہ بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی صورت و تدبیر سے یہاں نکل جانا چاہیے۔ باقی سب بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان میں
چوگان کھیلنے کو جائے گا تو ہم کو بھی لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی اور چالاکی سے چوگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چوگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی میرے پیچھے میدان سے باہر نکل آنا اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں پاؤں چلے جانا۔ اس طرح کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور ہم لوگ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سب بھائیوں نے اپنا ارادہ مضبوط کر لیا اور عزم و بالجزم اپنے حصول مقصد میں لگ گئے۔ دوسرے دن دقیانوس بادشاہ کے پاس سب حاضر ہوئے اور اپنے اپنے عہدے پر جا کھڑے ہوئے، اور وہ ملعون تخت شاہی پر بیٹھا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ لعنت اس ملعون پر! اتفاقاً اسی وقت ایک بلی بالائے خانے سے اس پر اچانک آ گری اور اس کے گرنے سے وہ ملعون چونک پڑا اور بہت زیادہ ڈرا۔ تب وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، اگر یہ ملعون خدا ہوتا تو بلی سے کیوں ڈرتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود جھوٹا ہے اور دعویٰ اس کا باطل ہے۔ اسی گھڑی ایک شیطان بصورت انسان اس کے آگے آ کر کہنے لگا، اے ملعون، اگر تجھ کو خدائی کا دعویٰ ہے تو ادنیٰ ترین ایک زیر روح جانور مکھی ہے، اس کو تو پیدا کر، تب ہم جانیں گے تیرا دعویٰ حق ہے۔ بس دوسرے دن دقیانوس چوگان کھیلنے میدان میں گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو چوگان کھیلنے کا کھیل شروع ہو گیا۔ دقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ محظوظ ہوا اور بولا، صبح تم سب کو خلعت دے کر خوش کروں گا۔ جب شام ہوئی اور وہ دن بھی آخر ختم ہو ہی گیا، شہزادے اب مشورے کے مطابق چوگان میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے، اور دقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا، اور وہ شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے۔ میدان کی طرف گھوڑا اٹھا کے رات ہی رات چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی اور وہ سب کہنے لگے، اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خلعت ارض و سما کی طلب کو چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس سب کے درمیان ہے، وہ سب کا پروردگار ہے۔ تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ بس اب ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ سب لوگ سچ کہتے ہیں۔ تب وہ بھی اپنی پاسبانی چھوڑ کر شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی، اور ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا، وہ بھی انہوں نے ہمراہ لیا۔ شہزادے ان لوگوں سے بولے کہ تم لوگ اس کتے کو واپس کر دو تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی بھونکے گا اور اس کی آواز سن کر لوگ ہم کو آ کر لے لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن اسے زخمی کر دیا، تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی لوگوں کے ساتھ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی تو کتوں نے کہا کہ اے یارو، مجھے مت مارو، تم جس ملک کے بندے ہو میں بھی اس کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اس کو چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو بھی تم اپنے ہمراہ لے چلو۔ بس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور اسے پیار سے لے کر ہمراہ لے چلے۔ تمام رات چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر خوں میں جا بسے اور بولے، یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہ ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ جب جا بیٹھے وہ جو اس خوں میں، تو پھر وہ بولے، اے رب ہمارے، دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارے کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اوپر کانوں کے ان کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں ہم دو فرقوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے۔ جتنی مدت وہ سوئے رہے تھے، الغرض دقیانوس سے اس کھیل کے میدان میں شہزادوں کو نہ پا کے بہت تعصب کیا، اور وہ فوراً ہی اپنے ہوشیار چند سواروں کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ تجسس کیے کرتے ہوئے وہ اسی کھو کے جا پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور وہ سوار اس پر برابر تلاش کرتے رہے لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخرکار مجبور ہو کر واپس چلے، اور بعض روایت میں یوں آیا ہے کہ اس خوں کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تو وہ لوگ اسی خوں میں ڈال کر چلے گئے، اور اس دن سے ان سب کا نام اصحاب کہف ہوا۔ اور بعض اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے اور بعض ان میں نابنائی کے بیٹے تھے۔ بارش دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکی کی
اثنائے راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے لڑکی سے پوچھا، تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا، بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے خدا کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکی کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکی کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا اور اللہ کے فضل و کرم سے سلامت رہا۔ آخر کو اس بادشاہ دقیانوس نے قید شدید میں رکھا اور اس کے ہم جنس اور 5-6 لڑکے دقیانوس بادشاہ کے غلام تھے۔ انہوں نے باہم صلاح مشورہ کر کے کسی ہیلا سے اس کو قید سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضہ سے شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک خم میں بیٹھے اور وہیں سو گئے اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور وہ اس خم میں سوتے رہے 309 برس۔ اصحاب کہف کے نام میں اور ان کی اعداد میں بہت اختلاف ہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھے اور قاموس میں لکھا ہے۔ ابن کبیرہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے۔ وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی معتقد ہوئے اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا۔ وہ نصارہ تھے اور نام ان کے اللہ واللہ عالم، لیکن شمار ان کا سوائے خداوند تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے۔ اس واسطے ان کے اعداد و شمار میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ 309 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے، اصحاب کہف نے آپس میں پوچھنے لگے ایک دوسرے سے کہ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے۔ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا ان میں سے کہ کتنی دیر سوتے رہے تم؟ وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے جتنی دیر تم لوگ کس غار میں رہے۔ اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جائے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آئے اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بھید بھی کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنے رہائش کی خبر کسی کو بتائے۔ چنانچہ تقریباً 309 برس بعد بیدار ہوئے تھے اور ان کا بسبب غلبہ بھوک کے ان کا برا حال تھا۔ ان میں سے کوئی ایک روٹی لانے شہر میں گیا اور اس کے پاس دینار دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو چلا گیا۔ روٹی نے پریسا سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑا ہوا دفینہ پایا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں۔ اس بادشاہ کو تو قرنوں ہو گئے گزرے ہوئے اور وہ تو کبھی کا مر چکا ہے اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حقوق لے جاؤں گا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے تم سب سے روپیہ سارا چھین لے گا۔ آخرکار مجبور ہو کر اس نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا، جسے یہ سنتے بہت سے آدمی ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور اس کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا، اس نے اس آدمی کو اپنے حضور طلب کر لیا اور اس سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ ہم لوگ تو کئی آدمی ہیں۔ بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کے کھو میں جا رہے اور بعد مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بیتاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علم تواریخ جاننے والوں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھے کہ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء تواریخ نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں اس آدمی نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے۔ بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر اس نے اس کے ساتھ غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جانب جا کر چھپ جائیں گے، پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ اب مسلمان بادشاہ ہے، آؤ شہر میں چلیں۔ یہ بات کہہ کر وہ غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اب ہم کو کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں۔
ہم کو تو اپنے خدا سے ہی کام ہے، اور یہ کہہ کر وہ لوگ پھر سو گئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ کہا ہے گیا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ پھر بادشاہ کے وہ بادشاہ کے پاس دوبارہ نہیں گیا، اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا اور پھر اس کنویں میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا اور کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے، اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بہ پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے رہتے ہیں، اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں، اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں پہنچتی۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے تو بچتی جاتی ہے ان کے منہ سے دانے کو، اور جب ڈوبتی ہے تو کترا جاتی ہے ان کے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر کوئی اس کو راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی قبل سے اصحاب کہف غار میں گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھسے تھے، اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ تینوں مذہب ان کا بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں، واللہ اعلم۔